नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको दो जनरल्स फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, सुहेल आफरीदी और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक चार बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करेंगे। सबसे पहले आपको दो जनरल्स के मुतल्लिक एक अहम खबर से आगाह करते हैं। अब ये मामला एन उस वक्त सामने आया जब जनरल फैज हमीद को 14 बरस की सजा सुनाई गई और अब हमने तहकीक की है कि माजी करीब में किन जनरल्स का कोर्ट मार्शल हुआ, इन्हें किन इल्जामात का सामना था और इन्हें किस किस्म की सजाएं सुनाई गईं और क्या उन्होंने पूरी सजाएं काटी, ये आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा एक इंटरनेशनल जरीदे की रिपोर्ट भी आपको बताएंगे जिसमें बहुत दिलचस्प इंकशाफात किए गए हैं। सबसे पहले आपको उन दो जनरल्स के नाम बताते हैं जिनका माजी करीब में कोर्ट मार्शल किया गया, उनके ऊपर क्या संगीन नोयत के केसेस थे और फिर क्या उनकी सजाओं पर अमल दरामद हुआ या माफ कर दी गई, ये मालूमात आपके सामने रखते हैं। तो मामला यह है कि इनमें से एक जनरल जो है वो साबिक DGISI हैं, यानी एक तरफ तो जनरल फैज हमीद को 14 बरस की सजा सुनाई गई है, लेकिन इससे पहले साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी का कोर्ट मार्शल किया गया था और उनका कोर्ट मार्शल इसलिए किया गया था कि उन्होंने अपने भारतीय हममनसब के साथ मिलकर एक किताब लिखी थी जिसके बाद ज़ाब्ता फौजदारी की खिलाफवर्जी पर उनको सजा भी हुई, लेकिन बाद में ये सजा तब्दील कर दी गई थी। यानी बतौर DGISI जब यानी साबिक DGISI के तौर पर उन्होंने किताब लिखी तो उनका कोर्ट मार्शल हुआ, उनको सजा सुनाई गई, लेकिन बाद में इस सजा को तब्दील कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे एक और जनरल भी हैं जिनका कोर्ट मार्शल किया गया था, उनको सजा सुनाई गई थी, उसके बाद क्या उस सजा पर अमल दरामद हुआ, इसके मुतालिक आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद इकबाल, इनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जो है ये 30 मई 2019 को किया गया था और ये कहा गया था कि इन्होंने कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाया और गैर मुल्की एजेंसीज के लिए जासूसी की, इन्होंने कोई हसास मालूमात अफशा की गैर मुल्की एजेंसी को और इस जुर्म में इनको 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। अब इनको जिस वक्त 14 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई तो आर्मी चीफ यानी जब जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने तो उसके बाद उन्होंने इनकी सज़ा ख़त्म कर दी थी। तो ये जो दो जनरल्स हैं इससे पहले जिनका माजी करीब में कोर्ट मार्शल हुआ, उनमें से एक की सज़ा जो है ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी गई, यानी असद दुरानी की, और इसी तरह जो जनरल रिटायर्ड जावेद इकबाल हैं इनकी सज़ा भी ख़त्म कर दी गई। लेकिन यहाँ पे आपको GHQ और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं उनके मुतल्लिक एक अहम खबर से आगाह करते हैं। तो मामला ये है कि ISPR ने जनरल फैज हमीद को सज़ा सुनाए जाने के मुतल्लिक जो एक एलामिया जारी किया, इसके आखिर में एक नुक्ता था और आखिर के इस नुक्ते को इस वक्त इमरान खान साहब से जोड़ा गया है, क्योंकि इस आखिरी नुक्ते में ये कहा गया कि जनरल फैज हमीद की सियासी अनासर के साथ गठजोड़ में सियासी बेचैनी और अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ और कुछ दीगर मामलात में भी मुबैना शमूलियत के हवाले से अलग से जनरल फैज हमीद के खिलाफ एक इंक्वायरी हो रही है और उस पर कार्रवाई अलग तौर पर जारी है। इसका मतलब क्या है, आप गैस करें कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि अब इसकी आड़ में इमरान खान साहब का केस भी खोला जा सकता है और ये कहा जा सकता है कि जनरल फैज हमीद ने कोई इमरान खान साहब के साथ गठजोड़ कर रखा था, खास तौर पर इसको 9 मई के हवाले से जोड़ा जा सकता है ताकि ये जो जाली हुकूमत इस वक्त प्लान बना के बैठी है कि इमरान खान साहब को मिलिट्री तहवील में दिया जाए तो उस पर कोई अमल दरामद किया जाए, क्योंकि इन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो नोटिफिकेशन जारी किया है, कहने वाले कहते हैं कि शरीफ खानदान ने बहुत सी फरमाइशें जो हैं ये इस्टेब्लिशमेंट के सामने रखी थी। लेकिन अब इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब को एक बदनाम ज़माना जेल में मुंतकिल करने के हवाले से और दूसरी जानिब GHQ के हवाले से भी एक अहम खबर आई है, क्योंकि अब एक राना सनाउल्लाह का जो वीडियो क्लिप है वो इस वक्त बहुत गर्दिश कर रहा है और इस वीडियो क्लिप में राना सनाउल्लाह ने यह कहा कि जनरल फैज हमीद एक सियासी जमात और कुछ सियासतदानों के साथ मुलविस थे,
سیاسی جماعت تک بات جاتی ہے تو پھر معاملہ فوجی عدالت میں جائے گا۔ فیصلے میں 9 مئی کا ذکر ہوا تو پی ٹی آئی کے اہم رہنما عمران خان سمیت یہ ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے، یعنی ان کو پھر ملٹری تحویل میں لیا جائے گا اور ان کے اوپر پھر جیسے جنرل فیض حمید کے خلاف ایک مقدمہ چلایا گیا اور کارروائی کی گئی، تو اس طرز کی کارروائی جو ہے یہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں کے خلاف کی جائے گی، یہ رانا ثناء اللہ نے کہا۔ لیکن دوسری جانب جی ایچ کیو کے ایک ترجمان کے متعلق بھی آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے ہیں۔ اب جی ایچ کیو کے یہ جو ترجمان ہیں جو کہ زبردستی سینیٹر بنے، جنہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں ہی ناپسند کرتے ہیں، یعنی فیصل واؤڈا، اب انہوں نے یہ اعلان کیا اپنی طرف سے نام نہاد، انہوں نے کہا کہ دیکھیں میری بات ٹھیک ثابت ہوئی، جنرل فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی ہے، پھانسی کی سزا ان کو نہیں ہوئی، لیکن 9 مئی کے کیسز کا فیصلہ آنے والا ہے، کیونکہ 2 مئی میں پی ٹی آئی نے تباہی مچائی اور ریاست، سیاست، عدلیہ اور جمہوریت کو نقصان پہنچایا۔ اب سزا اور جزا کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ کو جی ایچ کیو اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے ہیں، اور 3 سوالات ایسے ہیں جو کہ بڑے اہم ہیں، جو ہم آپ سے بھی پوچھتے ہیں اور آپ کامنٹس میں شائستگی کے ساتھ ان کا جواب بھی دیں، اور یہ جو سوالات ہیں یہ اپنے تمام ویورز کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب جو جنرل فیض حمید کو سزا سنائی گئی ہے اس کے حوالے سے 3 سوالات ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کا نواز شریف سے کتنا تعلق ہے؟ کیا نواز شریف کی یہ خواہش تھی کہ جنرل فیض حمید کو ہر صورت میں سزا سنائی جائے؟ یعنی کرپشن کے معاملے پہ ان کو بالکل سزا سنائی جانی چاہیے تھی، لیکن جناب باجوہ کو الگ کر کے سے جنرل فیض حمید کو سزا سنانا، کیا یہ نواز شریف کی ذاتی خواہش تھی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا جو نوٹیفیکیشن 8-10 دن تاخیر کا شکار ہوا، کیا اس کے بدلے میں شریف خاندان نے کچھ مانگا تھا؟ اور اس کے بعد یہ فیصلہ آنا، اس کی کیا ایک اہمیت ہے؟ اور تیسرا سوال جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ جنرل فیض حمید کو تو سزا سنا دی گئی، لیکن کیا جنرل باجوہ کا بھی احتساب ہوگا، اور نواز شریف کس طرح سے اپنی مزید ڈیمانڈز پوری کروائیں گے، اور ان ڈیمانڈز میں کیا کیا ہوگا کہ کس کس کے خلاف کارروائی کی جائے؟ کیا نواز شریف کی یہ بھی ڈیمانڈ ہوگی کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے خلاف بھی کارروائی کی جائے؟ کیونکہ لگتا ہے ایسا ہے کہ شریف خاندان نے بہت بڑی ڈیمانڈز جو ہیں وہ اس وقت ٹیبل پر سجا کے رکھ دی ہیں کہ ہماری یہ ڈیمانڈز آپ پوری کریں، ورنہ جس طریقے سے ایک نوٹیفیکیشن میں تاخیر کی گئی اسی طرح کے اور حربے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں آپ کو عمران خان صاحب کو ایک بدنام زمانہ جیل منتقل کرنے کے حوالے سے بھی ایک تازہ ترین خبر سے آگاہ کرتے ہیں۔ یہ خبر اب سے کچھ دیر پہلے سامنے آئی ہے۔ اب یہ خبر جو سامنے آئی ہے ایک ایسی سچویشن میں آئی کہ جب ایک انٹیلیجنس رپورٹ آئی، اس انٹیلیجنس کے 2 نکات بہت اہم ہیں۔ یہ انٹیلیجنس رپورٹ ایک سول ایجنسی اور ایک حساس ادارے کی جو ایجنسی ہے انہوں نے مل کے بنائی۔ اس انٹیلیجنس رپورٹ میں پی ٹی آئی کے دھرنا دینے کی جو پوٹینشیل صلاحیت ہے اس کو اسیس کیا گیا، اس کو جانچا گیا کہ پی ٹی آئی اڈیالہ جیل پر جب ایک فائنل دھرنا دے گی یا اس کو پلان کرے گی تو کتنی بڑی تعداد میں کارکن پی ٹی آئی کے اڈیالہ جیل پہنچیں گے اور کہاں کہاں سے آئیں گے۔ اب یہ جو انٹیلیجنس رپورٹ ہے اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ جس طرح سے لاسٹ ایئر نومبر میں پی ٹی آئی کے قافلوں کو، خاص طور پر کے پی سے آنے والے قافلوں کو روکنا ناممکن ہو گیا تھا، اور ڈی چوک عملی طور پر پی ٹی آئی کے جو کارکن تھے وہاں پہ وہ صرف وہ نظر آ رہے تھے، تو ان کو روکنا ناممکن ہو گیا تھا، اور یہاں تک کہ اپنے لوگوں پر پھر گولیاں چلانی پڑیں جس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کے لوگوں کی شہادتیں ہوئیں۔ تو اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ اڈیالہ جیل پر دھرنے کی صورت میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ جائیں گے کہ ان کو کنٹرول کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ اس حوالے سے آپ ہمارے پچھلے ویلاگز میں بہت اہم جو تفصیلات دی گئی تھی وہ ہمارے پچھلے ویلاگز میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب اس پوری سچویشن میں رانا ثناء اللہ نے بھی ہماری اس خبر کی تصدیق کی ہے، اور رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ آئے روز اڈیالہ جیل کے باہر تماشا لگایا جاتا ہے، یہ 2 بجے تک وہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں، پولیس کو ایکشن کرنا پڑتا ہے۔ اب اس پوری صورتحال میں ہمارے ٹیبل پر یہ آپشن موجود ہے کہ ہم عمران خان کو کہیں اور شفٹ کر دیں، لیکن ان کا یہ جو کلپ ہے اس میں
ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ عمران خان صاحب کو کہیں اور جب شفٹ کریں گے، وسیم بادامی صاحب کا یہ پروگرام تھا کہ خان صاحب کو جب آپ کسی اور مقام پر شفٹ کریں گے تو لوگ وہاں بھی آ جائیں گے. تو اس پر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ان سب چیزوں کا بندوبست کر لیا جائے گا. یعنی ان کا اشارہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو کسی دور دراز کے علاقے کی جیل میں بھیجا جائے گا، جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ شکارپور جیل، سکھر جیل، اٹک کلا اور اسی طرح بلوچستان کی مچھ جیل. ان میں جو زیادہ حکومت جس میں انٹرسٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ سکھر جیل بھیج دیا جائے یا مچھ جیل بھیج دیا جائے تاکہ وہاں لوگ آسانی سے پہنچ نہ سکیں. لیکن اس کے بعد رانا ثناء اللہ نے ایک نیا شگوفہ بھی چھڑا. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے اپنی بہن سے ملاقات میں کچھ ایسی چیزیں کہیں جس سے ان کے بھارت سے رابطوں کا پتہ چلا. پھر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ہمارے پاس اس کے شواہد بھی موجود ہیں. لیکن یہاں پہ ایک بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ اڈیالہ جیل کا جو کانفرنس ہال ہے وہاں بھی بگنگ ڈیوائسز لگی ہیں، کیمرے بھی لگے ہیں جو آڈیو بھی ریکارڈ کرتے ہیں. تو آج تک تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے یا فوج نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ عمران خان صاحب کے کوئی بھارت کے ساتھ رابطے ہیں یا وہ علیمہ خان صاحبہ کو کوئی بھارت کے حوالے سے پیغامات دیتے ہیں یا کبھی انہوں نے ایسا کوئی پیغام دیا. تو یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، یا بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ، تو یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بھارت کے ساتھ رابطے میں ہیں اور کچھ ایسے شواہد موجود ہیں. تو وہ شواہد موجود ہیں تو کیا وہ شواہد آپ قیامت کے دن سامنے لائیں گے؟ عمران خان صاحب کے ہاتھوں ہر روز آپ کو شکست فاش ہوتی ہے ہر محاذ پر. تو وہ جو شواہد ہیں وہ آپ نے قیامت کے دن کے لیے رکھے ہوئے ہیں، وہ لے کے آئیں، عدالتوں میں پیش کریں، کسی ٹی وی پروگرام میں پیش کر دیں. تو اس طرح کے شگوفے چھوڑ کے یہ جعلی بیانیاں اب یہ لوگ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہاں آپ کو فیلڈ مارشل عاصم منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک اہم اور بڑی بریکنگ نیوز سے آگاہ کرتے ہیں. اب یہ خبر ایک ایسی سچویشن میں آئی جب علیمہ خان صاحبہ کے خلاف بھی ایک بہت بڑا اقدام جو ہے وہ کرنے پر سوچا جا رہا ہے، کیونکہ علیمہ خان صاحبہ عمران خان صاحب کا پیغام باہر لے کے آتی ہیں اور اس میں فیلڈ مارشل کے حوالے سے بھی پیغامات ہوتے ہیں اور عمران خان صاحب کی ٹویٹ میں بھی اس قسم کے پیغامات ہوتے ہیں. تو علیمہ خان صاحبہ نے جو آسٹریلیا کے ایک نیوز آؤٹ لیٹ کو انٹرویو دیا اس میں بھی انہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اقدامات کے متعلق بہت کھل کر بات کی اور ان پر بہت کھل کر تنقید کی. اب اس صورتحال میں علیمہ خان صاحبہ کے خلاف بھی غداری کا مقدمہ قائم کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے. اور اسی پوری صورتحال میں علیمہ خان صاحبہ کا ایک کلپ وائرل ہوا ہے. علیمہ خان صاحبہ نے یہ جو ان کا کلپ وائرل ہوا ہے اس میں انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے، اگین یہ ان کے الفاظ ہیں، انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ گیدڑوں کی اتنی جرت نہیں کہ عمران خان کو ہاتھ لگائیں، یہ خوفزدہ ہیں، عمران خان اللہ کی حفاظت میں ہیں، یہ جو آج بول رہے ہیں یہ اس ملک سے بھاگ نہیں سکیں گے، ان کے طیارے یہیں رہ جائیں گے. یہ جو پلان کیے ہوئے ہیں جیسے میاں نواز شریف جو ہیں وہ طیارے میں فرار ہو گئے تھے لندن، ان کے طیارے بھی یہاں رہ جائیں گے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر یہ بھاگ بھی گئے تو بیرون ملک بھی تو 1 کروڑ پاکستانی رہتے ہیں. اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ مجھ پر یہ غداری کا مقدمہ بنانا چاہتے ہیں بنا لیں، لیکن عمران خان صاحب کا جو پیغام ہے وہ میں باہر لے کے آؤں گی اور میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ان شخصیات کے نام بھی لوں گی جن شخصیات کے نام خود عمران خان اپنے پیغام میں لیتے ہیں. لیکن یہاں پہ آپ کو GHQ اور سہیل آفریدی کے متعلق بھی ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے ہیں. اب یہ خبر ایسی صورتحال میں ڈیولپ ہوئی جب سہیل آفریدی کو عمران خان صاحب سے ملنے سے روک دیا گیا. 10ویں مرتبہ انہوں نے، جب سے وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں، 10ویں مرتبہ انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی کوشش کی، لیکن اس ملاقات کو روک دیا گیا. آپ یہ کہہ لیں کہ جب یہ 10ویں مرتبہ روکا گیا وزیر اعلیٰ کو اس ملاقات سے، تو جو کروڑوں لوگوں کا ایک صوبہ ہے KP، ان لوگوں کے مینڈیٹ کی توہین کی گئی. تو اس پوری صورتحال میں اب سہیل آفریدی نے یہ کہا ہے کہ یہ جو شہباز شریف ہیں یہ تو کہتے تھے کہ ہماری حکومت کو صرف اتنی سپورٹ مل جائے جتنی عمران خان صاحب کو مل رہی ہے، اس کی صرف 30% سپورٹ مل جائے تو ہم پاکستان کو یورپ بنا دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ اب تو اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف اور ان کی حکومت کو
گولیاں بھی چلا کے دے رہی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں پہ، پی ٹی آئی کے لوگوں کو وہ گالیاں بھی دے رہے ہیں، ہر طرح کا نظام انہوں نے سنبھالا ہوا ہے۔ تو اس سے زیادہ کیا سپورٹ چاہیے تھی 3.5 سال میں شہباز شریف کو؟ تو کہاں سے بنا ہے پاکستان یورپ؟ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جتنا بھی ستم، جتنے ظلم و ستم کیے گئے ہیں پی ٹی آئی کے اوپر، ہم نے اس کا تمام ریکارڈ ترتیب دے دیا ہے، اور بعد میں یہ ظلم و ستم کرنے والوں کی چیخیں نکلیں گی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔